Assalamu alaikum. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma today and Abdullah is not here. लेकिन ज़ुहैब हमारे साथ है filling in for Abdullah. ज़ुहैब क्या हाल है? ज़ुहैब इतनी मुश्किल बातें सुबह क्या कर रहे थे बताएं ना. असल में आप सोचते रहे तो आपको बहुत सी बातें समझ आती हैं. वैसे आप हुमा से एक सवाल आप लोगों से भी ये सवाल है कि कौन सी ऐसी जैसे कैफियत होती है इंसान के ऊपर ना, इंसान खुश होता है या कभी रोता है, गमगीन होता है, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की जो कैफियत है, फीलिंग्स है, तो वो कौन सी कैफियत है? यानी आप क्या ऐसा फील कर रहे होते हैं जब आपका दिल और दिमाग एक ही बात कर रहा होता है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपका दिल कह रहा है कि आप पिज्जा खा लें, लेकिन खाने पे आने वाली दिमाग कह रहा है कि नहीं अगर खाओगे तो मेरा अक्सर खाने के मामले में दिल और दिमाग मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं. दिल कह रहा है कि जाना है लेकिन दिमाग कह रहा है अगर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा तो फिर क्या कौन सी ऐसी कैफियत है, आप क्या ऐसा फील कर रहे होते हैं जब आपका दिल और आपका दिमाग दोनों एक पेज पर होते हैं? अभी बड़ा एक अहम सवाल है, बड़ी क्या जवाब अभी हम देंगे या लोगों को? बाद में देंगे, हम लोगों को भी इससे थोड़ा वक्त दे देते हैं. इतनी बड़ी बात करके बात बताई नहीं कि है क्या? बात बताएंगे ना, इसी शो में बताएंगे. थोड़ा सा वक्त ले लें, आप भी ले लें प्लीज. ओके चलें, आई विल रिमाइंड हिम. ये सवाल इतना भारी सवाल क्या था कि जब वो कैफियत जो दिल और दिमाग दोनों पे एक साथ ही हो जाए, यानी दोनों एक ही बात पे बिल्कुल ये हो जाता है. मतलब ऐसे वैसे बहुत से लोग कहते हैं दिल की बातें होती हैं ना, जब प्यार मोहब्बत इश्क हो जाता है तो वो दिल और दिमाग साथ हो जाते हैं. तो शायद आप नहीं, दिमाग कहता है कि यार नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग. ओह वेल, चलिए इसका जवाब तो शायद बड़े ही इंटेंस और सीरियस मूड में आज ज़ुहैब आए हैं तो शायद हमें जवाब मिल जाए. एक बात मेरे बात कर देते हैं, कोई क्या है इसमें? वो मैं आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सुबह आपने इतनी मुश्किल स्टार्ट करनी है. लेकिन जी आज आपको पता है कि थर्ड T20 मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वो आज होगा. 2 तो हम हार ही चुके हैं, अब हम क्या उस पर बात करें. तो आज थर्ड है और जब इस तरह होता है ना, 3 मैचेस की एक वो सीरीज होती है, 2 हार चुके हो तो फिर हमारी एक उम्मीद लग जाती है कि जी क्लीन स्वीप नहीं होना चाहिए. तो लिहाजा अगर आज जीत जाए, रिजवान को इस T20 में अच्छा परफॉर्म करना होगा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें पहले टेस्ट में कैप्टनसी भी करनी है. Exactly. There you go. अच्छा जी, ये सारी बातें करनी. और याद है ना कल हमने वो खाबे दिखाए थे जो खाने ये लोग खा रहे थे, तो उसका असर ऐसा होना चाहिए कि आज हुआ है नोटिस वगैरह. I'm not sure हुआ है, बताएं आप लोग हमें कि कुछ उस पर नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ. लेकिन एनीवे, सो दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे. और भी बहुत सी बातें हैं आज करने के लिए. अच्छा जी, ये तो आपको हमने ज़रा टॉप स्टोरीज भी बता दी कि क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इनकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे. लेकिन लेट अस टॉक अबाउट कोरोना फर्स्ट. कोविड के आपने जिक्र भी किया. एक जो और भी एक अजीब व गरीब किस्म का स्ट्रेन जो है, जिसको कहते हैं एक और किस्म का कोरोना, किस्म ही कहेंगे, स्ट्रेन को क्या कहेंगे, तो वो भी जी उसने भी सर उठा लिया. और ख़ास तौर पे इस वक्त उसके टारगेट पे यूके है. तो वहाँ कि आपको कल भी हमने बताया था बहुत सी फ्लाइट्स जो हैं वो आना जाना ख़त्म हो गई हैं कुछ देर के लिए यूके की. इनफैक्ट पाकिस्तान से भी बिल्कुल. लेकिन खैर कोरोना की हम बात कर ही रहे हैं तो मुल्क में जी कोरोना से मजीद 82 बात रिपोर्ट हुई है. बताइए. और एनसीओसी का इसके साथ साथ ये भी बताना है कि मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद अब मजमूई तादाद 9474 हो चुकी है. गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1704 केसेस रिपोर्ट हुए हैं. एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 4,60,972 हो चुकी है. एनसीओसी का ये बताना है. और कोरोना वायरस सर्दी जैसे बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. तशवीशनाक सूरत हाल ये इख्तियार कर रहा है. एसओपीज बार बार कह रहे हैं, बार बार कहने वाली बात लगती है लेकिन है ज़रूरी है बार बिल्कुल. देयर इज़ नो अदर वे. हम तो बार बार यही आपको बताएंगे और बड़ी अच्छी तरह लोगों को पता है. अब देयर इज़ नोबडी इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड आई वुड से जिनको नहीं पता कि क्या वो एसओपीज हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं. बस रिमाइंडर हम लोग आप लोगों को देते रहते हैं, बाकी इट इज़ अप टू यू. लेकिन अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा. अच्छा जी, लेकिन लेट अस कम टू आवर टॉप स्टोरी. जो सबसे पहली हमने की है उसके बारे में बात करते हैं और आपको बताएं कि वजारतों को हुकूमती फैसलों पर अमल करना होगा. इसके लिए बाकायदा मुआहदे होंगे जिस पर दस्तखत किए जाएंगे. हुकूमती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए वजीर आजम की बज़ाहिर अच्छी कोशिश है. एक आम तासुर ये है कि आम आदमी अब तक हुकूमत की परफॉर्मेंस कारकर्दगी से ज़्यादा खुश नहीं. गवर्नेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं और ज़राए के मुताबिक इसीलिए नए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट लाने का फैसला किया गया है जिन पर आज ही दस्तखत होंगे. और तमाम वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीर और मावनीन खुसूसी को शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया. बिल्कुल. और ज़राए का ये बताना है कि इन मुआहदों के तहत वजारतों और डिवीजन्स को हुकूमती फैसलों पर लाजमी अमल करना होगा. इन मुआहदों के तहत काबीना समेत वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों के फैसलों पर अमल यकीनी बनाया जाएगा.
عوامی ریلیف اور فلاحی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی. بجلی اور گیس سے متعلق حکومتی پالیسیز پر عمل کرایا جائے گا. جو وزیر یا سیکرٹری معاہدے پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی پرفارمنس ایگریمنٹس کا اعلان ہوا تھا لیکن کبھی ان پر دستخط نہیں ہو سکے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب اگر آپ وزیر بنے تو آپ کی کچھ ذمہ داری بھی ہے اور آپ کو پرفارمنس بھی دکھانا ہوگی. رہنما پاکستان مسلم لیگ. بالکل جی, ہمیں جوائن کیا اس وقت اسی پہ بات کرنے کے لیے رہنما پاکستان تحریک انصاف صداقت علی عباسی صاحب نے. صداقت علی عباسی صاحب, ایسے تو بہت سے سوال ہیں جو آ رہے ہیں اس وقت دماغ میں, لیکن پرفارمنس اگریمنٹ پہ دستخط ہونا, اتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ بھی میک شور کہ منسٹرز جو ہیں, جو وزراء ہیں, جو ایڈوائزرز ہیں وہ کام کریں. مطلب ان کا تو کام ہی ہے وہ کام کرنا, تو ہمیں اس ڈاکیومنٹ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ کو صبح بخیر. دیکھیں, جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے پولیٹیکل ارینا میں, ہم نے پاکستان کو بدلنے کی بات کی تھی. کیونکہ بہت ساری سیاست چل رہی ہے, اس لیے بہت ساری باتیں شاید میڈیا کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم ہر ہفتہ وار باقاعدگی سے کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں جو گھنٹوں چلتا ہے, اور اس میں ہر ڈویژن, ہر منسٹری کا ایجنڈا ہوتا ہے اور اس پہ ان کے سوال و جواب ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کو میڈیا نہیں اس طرح ہائی لائٹ کر سکا, اور یہ شاید اس سے پہلے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. ایک کیبنٹ کے اجلاس ہوا کرتے تھے کسی ایشو پہ, ایشو بیس اجلاس ہوا کرتے تھے, جبکہ اب یہ باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور ہر منگل کے دن اجلاس ہوتا ہے. اب اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور ایک پروفیشنل اس میں ایک پیٹرن لانے کے لیے وزراء کو, ڈویژنز کو اور منسٹریز کو ایک کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیے جائیں گے کہ آپ نے کون کون سے آن گوئنگ چیزیں چلانی ہیں, کون کون سے نئی آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں, اور ایک اوور آل کیبنٹ کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس میں ہر ڈویژن, ہر منسٹری اپنی اپنی پرفارمنس پہ جواب دے ہوگی. اس میں خالی منسٹر کی نہیں, پورے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوگی اور کیبنٹ میں وہ ڈسکس ہوگا. اچھا, ایک چیز بتائیے گا, جیسے آپ کے ابھی 2.5 سال گزرے ہیں تو اس میں پرفارمنس پر کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے, تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم خود بھی یہ بات ریئلائز کر رہے ہیں کہ وزیروں کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک نہیں ہے اور اس کے لیے ایک یہ پلان بنایا گیا ہے. تو کیا وزارتیں بھی آنے والے وقت میں چینج ہونے جا رہی ہیں, لوگوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں there is always a room for improvement. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس سے بہت اچھا بھی ہو سکتا تھا. تو جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے اور اس کو نیا پاکستان بنانا ہے اور تبدیلی کی ہم بات کر کے آئے تھے, تو وہ تبدیلی ظاہر ہے ہر سسٹم پہ, ہر جگہ پہ ہوگی. تو یہ پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں تھی یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن اور بہت اچھی ہو سکتی تھی, وہ کرنا ہے. اور اس کو اس طرح کے کسی ایک منسٹر کی اپنی جو انٹیگریٹی ہے, اس کی جو اپنا کام کرنے کی عادت ہے, اس کی بجائے سب کو ایک اچھا, ایک اور صداقت صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں, کچھ وزراء ایسے ہیں کہ جو پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اپنی رائے اس کو بنا کر. تو کیا یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ ان پر ایک تھوڑا سا ان کی مانیٹرنگ کے لیے کہ وہ اس طرح نہ کریں, ان کو ان لائن رکھنے کے لیے کہ کوئی ایسا بیان نہ دے دیں جو مشکل ہو جائے, کیونکہ اکثر ایسے بیانات آ چکے ہیں جن کو ڈیفینڈ کرنا بھی حکومت کے لیے مشکل ہوا ہے؟ نہیں, اگر کسی کو ڈسپلن کرنا ہے تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن بیانات دینے کے لیے وزیر اعظم نے منسٹرز کی کچھ لوگ اور کچھ اسپوکس پرسن کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جن کا کام ہے وہ پارٹی پالیسی, گورنمنٹ پالیسی بتاتے ہیں. عام منسٹرز کو اپنی منسٹری کے علاوہ بات کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے اپنی ذاتی رائے, کیونکہ وہ بہت ساری کنفیوژنز اور بہت ساری آپس میں چیزیں مطلب کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ وزیر اعظم تقریباً ہر ہفتے 10 دنوں میں اس ٹیم سے ملتے ہیں جو ترجمانوں کی ٹیم ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ بہت سارے ایسے منسٹرز ہیں جن کو شاید وہ ایک نئے پیس پہ کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے, یا نئے پیس پہ کام کر کے ان کی کوئی پرفارمنس ایویلیویٹ نہیں ہوتی, سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہ ایسا ہو کہ کوئی انڈیکیٹرز ہوں جس کی بنیاد پہ آپ کسی وزیر کو بدلیں یا کسی وزارت کو بہتر انعام دیں, یا کسی کو اگر تبدیلیاں اس میں کرنی ہے یا اس کو کوئی یعنی اس کی کوئی سزا جزا کرنی ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی. جی عباسی صاحب, یہ سزا جزا کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں واقعی مطلب اگر بہت اچھی پرفارمنس ہے تو کچھ براؤنی پوائنٹس ہو گئے, سزا میں کیا آئے گا؟ مطلب اگر کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کو وزارت سے ہٹا دیا گیا ہے, مطلب اگر اتنی اگریمنٹ پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں تو اس
को आगे किस तरह लेके चलना है, जिस तरह आपने खुद ही जिक्र कर दिया, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। फ्रैंकली इमरान खान साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। और आपने देखा माजी में कि बहुत अहम वज़रा की उनके पोर्टफोलियो तब्दील किए गए, कईयों को तब्दील कर दिया गया। तो ये बिल्कुल हम सारे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल हैरान कौन हद तक ये इस तरह भी आजम आप देखें कि एकदम वजीर रेलवे चेंज कर दिए गए और फिर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब आ गए। अच्छा ये कहिएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए ये खास तौर पर जो भी आप प्लान ला रहे हैं, अभी तो ज़ाहिर है ये मजीद भी इसकी डिटेल्स आएंगी, या फिर ये मुआविनीन खुसूसी जो हैं वो आकर जो बात करते हैं या फिर पॉलिसीज़ की बात करते हैं या सियासी तौर पर बात करते हैं, उन पर भी कोई इस किस्म की इसमें शिक होगी या लागू करेंगे कुछ ना कुछ आप? देखिए, जो मिनिस्टर हजरात हैं, जो MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, वो नॉर्मली पॉलिटिकल लोग होते हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्योरली टेक्निकल होते हैं। अगर आपने कोई ऑयल एंड गैस पे करना है या किसी IT पे करना है या कोई आपका नेशनल सिक्योरिटी का कोई एडवाइजर है, तो वो बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं। वो नॉर्मली सियासत के स्क्रीन से ऊपर नहीं आते। या बाज़ जगह पे ऐसी किसी एक्सपर्ट की हो सकता है आपके पास कमी हो, तो वो उस सिलसिले में आते हैं और वो बिल्कुल इस सारे सिस्टम का हिस्सा है और उनकी परफॉर्मेंस एक चीज और मेरी भी बारी है तो लिहाजा मैं भी उनसे पूछ ही रही हूँ। भाई साहब आप हमारे साथ हैं तो ये भी पूछना है कि पार्टी इजलासों की खबरें भी अगर हम देख लें, वजीर आजम के अपने खिताब भी और बयान भी अगर सुन लें, तो ये भी नजर आता है कि उनका मौकफ यही है कि सब मसाइल की वजह पिछली हुकूमतें हैं। तो अब जो ये एग्रीमेंट पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं, तो इस बात पे तो अब नहीं जाया जा सकेगा जी ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछली हुकूमत ये करके गई थी, तो ये चांस भी सारा निकल जाएगा। एम आई राइट? नहीं, जब आप बात हमें करते हैं कि जी गैस क्यों की शॉर्टेज है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, तो हम आपको बताते हैं कि पिछली हुकूमतों ने LNG के मुआहदे किए, पिछली हुकूमत ने बिजली के मुआहदे किए, पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए, पिछली हुकूमत ने बहुत खसारे रखे। तो वो तो बात चलती रहेगी, लेकिन अगर हम आने वाले दिनों में हम ठीक करेंगे, हम कितना ठीक करेंगे, जितना खराब किया आपने 40 साल एक मुल्क को खराब होने दिया हमने और आपने, अब उसको ठीक करने के लिए जाहिर है हुकूमत को टाइम तो चाहिए। तो ये दोनों बातों का मिक्स है, अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक करनी है और जो पीछे खराब करके गए उनका भी बताएं ताकि लोगों की सियासत में बड़ी यादाश्त बड़ी कमजोर होती है। अच्छा ये कहिएगा सदाकत साहब, ये कहिएगा कि आप सजा जजा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सजा जजा होनी चाहिए, लेकिन सजा यानी हमने जो अभी तक सजा देखी है कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी वजारत से हटा के दूसरी उसे वजारत दे दी जाती है, बस यहाँ तक सजा है या फिर कोई और भी सजा होगी? और दूसरी बात यह कि परफॉर्मेंस इसका मतलब है कि आपको अनसेटल जो चीज कर रही है और ऑपोजिशन भी उसमें तनकीद कर रही है, वो परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप बड़े रिलैक्स हैं लेकिन ऑपोजिशन का वो NRO वगैरह तो छोड़ दे, लेकिन जो परफॉर्मेंस की ऑपोजिशन बात करती है वो सही जगह टारगेट कर रही है हुकूमत को, जिससे आप थोड़ा सा परेशान भी हैं और ये अच्छी चीज है आप जो लाए, लेकिन वक्त का भी तकाजा है। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत की अपनी मजबूरियां भी होती हैं कि हमें एक जो इलेक्टेड लॉट है वहां से लोग चुनने होते हैं और जरूरी नहीं होता कि एक आदमी जो MNA बन गया है उसको रेलवे का भी पता है, उसको सिक्योरिटी का भी पता है और उसको IT का भी पता है। लिहाजा उनकी आगे पीछे जो है ना वो तब्दीलियां होती रहती हैं और लेकिन हम उस पूल से बाहर जा नहीं सकते। उस पूल से बाहर जाने के लिए फिर हमारे पास आईनी और कानूनी रुकावटें हैं। लिहाजा सजा जजा ये नहीं हो सकती कि आप उस बंदे को MNA से खत्म कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने चलाना भी होता है और सियासी मामलात भी होते हैं, पार्लियामान में भी आपने अक्सरियत रखनी होती है। जो तजर्बाकार लोग हैं उनकी जरूरत भी होती है। हाँ, अगर आप मिनिस्टर लेवल पे हैं तो आपने तो मैनेजमेंट ही करनी है, इसलिए आपसे सजा जजा भी होती है और आप आइंदा हो सकता है देखें कि कई वजीरों को ये अच्छी बात है, इसको हम जरूर इनकरेज करेंगे और इसमें एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है कि आप खुद ही अपने यू आर अकाउंटेड फॉर व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड और नॉट। सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्लेन करने का कि इसका क्या मतलब है। अब एक चीज में है सियासी एक्टिविटी होना देखें कितना जरूरी है। हाँ। कि अगर सियासी एक्टिविटी खत्म हो जाए इस मुल्क में और ऑपोजिशन ना रहे तो फिर हुकूमत बड़ी रिलैक्स हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन है, वो कुछ भी है, सारे मामलात आप छोड़ दें, लेकिन ऑपोजिशन तनकीद करने के लिए है और इसकी वजह से प्रेशर भी हुकूमत पर है कि परफॉर्म ये आप किसी भी कंपेटिटिव सिचुएशन में आप देख सकते हैं, जब तक कोई कंपटीशन नहीं होगा, कुछ प्रूव नहीं करना होगा, तो देन यू विल बी वेरी कंप्लेसेंट। तो सेम गोस फॉर द गवर्नेंस एज वेल। अच्छा जी, बात लेकिन कड़ी पत्ता और ये वो मतलब वो तो करना है कोरोना, लेकिन ये आपको पता है ना हमारी ब्रेकें जो होती मालूमात है।
کبھی ناظرین آپ ان سے کہیے گا یہ کڑی پتہ دھنیا اور یہ بات ہم نے نہیں کرنی تھی, ہر بات تو نہیں کر سکتے نا ہم لوگ. ایکچولی ہماری بریک میں ایک بات ہو رہی تھی پوری ٹیم کی وایا دس IFP جو ہم نے کان میں لگائی ہوتی ہے نا, تو ہم پوری ٹیم ساتھ مل کے کوئی بات کر رہے تھے جس میں کڑی پتہ واز دا ٹاپک. بٹ اینی وے ابھی ہم کڑی پتے کی بالکل بات نہیں کر رہے بیکاز وی ہیو اے گیسٹ ویٹنگ فار اس ایز ویل. اور بڑی سیریس بات ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی اسٹرین جو ہے اس نے دنیا بھر میں دہشت جو ہے وہ بڑھا دی ہے اور برطانیہ ایک ہاٹ اسپاٹ بن چکا ہے اور اب تو ویکسین کا انتظار اور بڑھ گیا ہے. اور برطانیہ میں آپ کو صرف یہ بتا دیں خود تو کئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں, لیکن پاکستان سمیت دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے بھی برطانیہ سے سفری رابطے جو ہیں وہ بند کر دیے. مور دین 40 کنٹریز انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لائک ہفتہ کچھ دن کے لیے یہ جو کٹ آف کر لیا اپنے آپ کو. اور صاف نظر آ رہا ہے صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے. یہ خدشات اور بھی زیادہ پریشان کن ہیں کہ جو موجودہ ویکسین ہے کرونا کی وہ کیا نئی قسم یعنی نئی اسٹرین پر کام کرے گی یا نہیں. بالکل یہ بڑا سوال ہے. دنیا اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح جلد ایک مؤثر ویکسین آ جائے. پاکستان میں بھی مختلف ویکسینز کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. اسی پر کچھ بات کریں گے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے. انڈس اسپتال کے بانی اور CEO ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ عبدالباری صاحب. ابھی ہم کرونا وائرس سے ہی جو ہمیں معلوم ہے اس سے جوجھ رہے تھے کہ یہ ایک نئی اس کی قسم بھی آ گئی ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس جو پاکستان میں بھی ہے اس کی ویکسین سے متعلق کیا کچھ ہے آپ کے پاس اور کب تک یہ عام شہری کے لیے اویلیبل ہوگی, اور ذرا مزید ڈیٹیل سے بتائیے اس سے متعلق. دیکھیں جی یہ ابھی پاکستان میں جو ہے ایک ٹرائل چل رہا ہے جو چائنیز ویکسین ہے. 2 ٹرائل چل رہے ہیں. کینسینو بایو کی ٹرائل جو کہ 5 ہاسپٹلز میں شفا انٹرنیشنل میں, خان میں, شوکت خانم میں, UHS میں اور انڈس ہاسپٹل میں ہو رہی ہے. اور اس لیے تقریباً آخری سٹیج پہ ہے. تقریباً 10,000 مریض کو والنٹیئر لینے تھے اور اس میں سے 10,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ اس کی تعداد بڑھا کے 18,000 کر دی گئی. انڈس میں تقریباً 2,500 سے زیادہ اس کے اوپر ہو چکے ہیں. تو ہوپ فلی بائی ڈسمبر اینڈ اور جنوری میں یہ انفولڈ ہوگا اور بائی مارچ اپریل میں یہ ویکسین آ جائے گی. اور یہی ہماری بیٹ ہے کہ یہ چائنیز ویکسین ہی ہمارے لیے اویلیبل ہوگی, کیونکہ جو فائزر کی ویکسین ہے اس کا ٹیمپریچر جو سپلائی چین ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اس کو -80 پہ اسٹور ہونا ہے جو کہ ڈیولپ ملکوں میں بھی پرابلم ہو رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کو جس ٹیمپریچر پہ ہونا ہے وہ ہمارے لیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. لیکن یہ ضرور بتائیے گا, ہم ذرا پریشان ہیں اور آپ ہمیں کلیئرٹی دے سکتے ہیں اس بارے میں. یہ برطانیہ میں جو نئی اسٹرین نکلی ہے کووڈ کی, کرونا وائرس کی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں بھی کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹرین پاکستان میں بھی آ گئی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو اتنے ٹرائلز ہو رہے ہیں جس ویکسین کے کینسینو بایو جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, تو یہ کسی اسٹرین پہ بھی کام کرتا ہے؟ بیکاز ہمیں امیمنٹ فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹرین ایک ملک میں آئی گیا ہے, تو کتنی دیر لگے گی اسے پھیلنے میں؟ دیکھیں ایک تو پرشائن بات یہ ہے کہ یہ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ جو 70% یہ زیادہ کنٹیجیس ہے جو پہلی اسٹرین تھی اس کے مقابلے میں, اور ابھی پاکستان میں آیا نہیں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ اس کی سیویریٹی اتنی نہیں ہے کہ بہت سیویئر نہیں کرتا, بٹ ایٹ لیسٹ کنٹیجیس زیادہ ہے. دوسرا جو ویکسین کے متعلق سوال تھا, تو ابھی تک یہی ہے کہ جو ویکسین ہے نا وہ کام کر رہی ہے, جو اسپائکس ہے اس کے اوپر, وائرس کے اوپر, اس کے اگینسٹ ہے. تو یہ ویکسین جو ایک ویکسین ڈیولپ ہو چکی ہے وہ تمام ویریئنٹ پہ کام کرے گی. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ ویکسین تو ڈیولپ ہو چکی ہے لیکن لوگ SOPs اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ کی بات بھی ہوتی ہوگی جو کرونا وائرس کا شکار ہیں لوگ, کیا سوچتے ہیں لوگ اس کے بارے میں؟ کیا واقعی یہ کرونا وائرس اتنا خطرناک ہے, ڈیڈلی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بخار ہے, کھانسی ہے؟ کیونکہ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ بغیر ماسک کے ہوتے ہیں, سینیٹائزر ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. یہ ذرا مائنڈ سیٹ بتائیے, آپ نے کیسے ریڈ کیا اس کو؟ بڑی انفارچونیٹ ہے اور میرے خیال میں سوشل میڈیا کا بہت ہی خراب رول رہا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ جو کانسپریسی تھیوری اور پھر یہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا, انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے, تاکہ کہ ان میں سے کسی کو اپنا کوئی قریبی رشتہ دار اس میں افیکٹ ہوا اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو تب وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے. بٹ اوور آل انفارچونیٹلی جو سیکنڈ ویو آئی ہے, ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں. دیکھیں گورنمنٹ یا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کسی قسم کی بھی
جو سختیاں کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اور کر بھی رہی ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, لیکن بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے. یو ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب, وی ان پرنسپل وی اگری ود یو, لیکن اب دنیا میں, پاکستان کی کیا بات کریں, دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جس کو اب تک یہ نہیں پتا چلا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وائرس کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی, انفیکٹ کوئی تحقیق, کوئی نئی چیز, کچھ بھی بنا بھی ہے, ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ دس وائرس. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن ٹرائلز کی آپ بات کر رہے ہیں, کینسینو بایو, کچھ اس کا پروسیس بتا دیں کہ کیا اتنی ویکسین بن رہی ہے کہ پورے ملک میں دستیاب ہو سکے, کیا اس کے ڈوزز ہوں گے, کیا وہ مفت میں ملے گی, تو اس کی کچھ یہ جو انفارمیشن, جو لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس پہ, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعداد جو ہے نا, پروڈکشن کیپیسٹی بہت ہے, وہ تو ایک بس اس کو ایفیکیسی اور اس کی وہ ساری پروو ہو جائے, یہ جو اس ٹرائل کے بعد وہ رزلٹ آ جائے تو فوراً پروڈکشن میں پہلے بھی ہے اور وہ مارکیٹ میں آ جائے گی. اور جو ابھی جو لگتا ہے گورنمنٹ کا بھی اسٹانس یہی ہے کہ یہ مفت میں پرووائڈ کی جائے گی لوگوں کو, کیونکہ اس کا دیکھیں نا یہ ایک پبلک ہیلتھ کا پرابلم ہے, اور پبلک ہیلتھ کا امپیکٹ پوری کمیونٹی کے اوپر آتا ہے, پورے ملک کے اوپر آتا ہے, اکانومی کے اوپر آتا ہے. تو گورنمنٹ کا یہ رول ہے, اور گورنمنٹ کی ابھی تک تو جو وہ لگتی یہی ہے کہ اٹ ول بی فری انشاءاللہ, اور وہ وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں مائنڈ سیٹ یہی ہے گورنمنٹ لیول کے, جو نظر آ رہا ہے کہ اٹ ول بی فری. ڈاکٹر صاحب ایک شاٹ, ایک ڈوز ول بی انف؟ دس ول بی, یہ کینسینو بایو جو ہے نا, یہ اس کا سنگل شاٹ والا ہے. وہ فائزر ہے جو کہ 2 شاٹ لگتی ہیں 3 ہفتے کے گیپ کے ساتھ, لیکن کینسینو بایو سنگل شاٹ. اور والنٹیئر ہم نے کیا ہے, اور میں خود, میں نے, میری فیملی نے, سب نے والنٹیئر کیا ہے. اور یہ جتنا تھوڑا سا آخری کچھ نمبرز رہ گئے ہیں, اور ہم ایک اپیل کروں گا لوگوں کے ساتھ کہ جی والنٹیئر کریں, تاکہ ہم دسمبر کے آخر تک, 31 دسمبر تک لاسٹ ڈیٹ ہے, تاکہ ہم اس کو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں, اور فوراً یہ لوگ اس کے اوپر انالیسس شروع کریں, اور پھر جلد سے جتنا جلدی ہم لوگ کریں گے اتنا جلد یہ جو ہے نا مارکیٹ میں آئے گی, اور ہم لوگوں کو پروڈکٹ. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ چیز, اور یہ ٹرائلز, یہ ان لوگوں پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں جن کو ابھی تک کرونا کووڈ پازیٹیو نہیں ہوئے, یعنی ٹوٹلی ہیلتھی ہیں, ان کو نہیں ہوا ابھی کرونا؟ جی بالکل, یہ انہی لوگوں پہ ہو رہا ہے. اور میں یہ ذرا ایک لوگوں کی تسلی کے لیے بھی کہ اس کے کوئی ابھی تک کوئی ایڈورس سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے ہیں, کوئی ریئیکشن نہیں آیا. معمولی سا بخار اور یا جسم میں درد ہونا, یہ تو ہر ویکسین میں ہوتا ہے. تو میں لوگوں کو انکریج کروں گا کہ آئیں اس کے اوپر, تاکہ ہم لوگ جلد از جلد یہ اویلیبل ہو ہم لوگوں کے لیے. زبردست, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ڈاکٹر عبدالباری خان ہم سے بات کر رہے تھے. ویری انکریجنگ آئی مسٹ سے, کیونکہ ٹرائلز جو ہیں وہ کافی, بالکل انہوں نے خود اپنی اور اپنی فیملی نے ویکسین لگایا, تو ہی از انکریجنگ. کوئی بھی آپ کے ذہن میں اس سے متعلق, کرونا وائرس سے متعلق کوئی بھی غلط ڈس انفارمیشن, کسی بھی قسم کی آپ کو غلط انفارمیشن ہے, اپنے ذہن سے نکال دیں. کرونا وائرس ہے اور اس کی ویکسین جو آئی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ویکسین سے متعلق بھی لوگ بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں. جب فلو شاٹ بھی لگاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جاتے ہیں, لیکن دیٹ از دا وے. جو بھی ویکسین لگتی ہے اس کا یہ مائنر سا ایک سائیڈ افیکٹ کیا, یہ تو آلموسٹ آپ ایکسپیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ دیر از نو ایڈورس افیکٹ, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بلیو اٹ. اور ایک ایشو جس پہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے لکھا بیفور اٹ ہیپنڈ, اور اب یہ ٹیسٹ ہو بھی چکے ہیں اور اب بھی بڑے تحفظات ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت ہونے والے انٹری ٹیسٹ کے نتائج ایک نیا سکینڈل بن گئے ہیں. ہزاروں اسٹوڈنٹس کو تحفظات ہیں. ملک بھر کے تمام میڈیکل کالجز کے لیے پہلی بار ایک ہی ٹیسٹ لیا گیا. نومبر اور دسمبر میں ہونے والے ان امتحانات سے پہلے ہی امیدواروں کو سلیبس بدلنے کی شکایات تھیں, اور طریقہ کار پر بھی اعتراضات تھے. آپ کو پتہ ہے ہیش ٹیگ MD CAT, مطلب یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا, اور اسٹوڈنٹس کو بہت ایشوز تھے. بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ امتحان ہو گئے. 1.25 لاکھ امیدواروں نے امتحان دیا, لیکن جب نتائج آئے تو اسٹوڈنٹس مطمئن نہیں تھے. اور کیوں مطمئن نہیں تھے, ابھی یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا ہمارے ساتھ ہیں. علی رضا صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت جو حالیہ انٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں, امیدواروں کو نتائج میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں, احتجاج بھی ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. کمیشن یہ مانتا ہے کہ کچھ مسائل ہیں, یا آپ کی نظر میں سب اوکے کی رپورٹ ہے اور احتجاج کرنے والے غلط ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ
इम्तिहान में कोई उस तरह की खामियां नहीं हैं जो बताई जा रही हैं। एक शुरू में एक मामला आया था कि कुछ बच्चों के रिज़ल्ट्स एब्सेंट शो कर दिए गए थे, वो कंप्यूटर का एक एरर था जिसकी वजह से हमने फौरी कदम उठाया था और 8 घंटे के अंदर अंदर पेपर को हमने डाउन टाइम करके फौरी तौर से उसको फिर से रीचेक करवाया, रिकन्फर्म करवाया और रिज़ल्ट्स ठीक करवा दिए गए थे। अब जो बच्चों के खदशात हैं वो बेसिकली उठ रहे हैं कि उनको ये बताया जा रहा है मार्केट में कि जनाब बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसमें उनको गलत चेक किया गया है या जो 14 नंबर एडिशनल देने थे वो नहीं दिए गए हैं। ये सब प्रिजम्पशंस हैं, ये चहमगोइयाँ हैं, ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है और हमने उनको कंफर्म किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर्स बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चेक हुए हैं, पेपर उसमें 14 नंबर भी दिए गए हैं। अभी बल्कि जो बेतहाशा बच्चे आए हुए थे हमारे पास, कुछ क्वेटा से, कुछ कराची से, कुछ लाहौर से, कुछ यहाँ इस्लामाबाद से, हर जगह से आए हुए थे, उनसे हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई है और प्रेसिडेंट डॉक्टर तकी साहब ने उनको एक ऑफ़र दी है कि उन बच्चों ने अपने कोई 10-15 नाम और रोल नंबर लिखवा दिए हैं और प्रेसिडेंट साहब कल ख़ुद पर्सनली जाके वो पेपर उनके निकलवा के पर्सनली ख़ुद अपने हाथ से चेक करके उनको ये कंफर्म कर देंगे कि जी आपके पर्चे बिल्कुल दुरुस्त चेक हुए हैं या अगर उसमें कोई गलती है वो बता देंगे। यानी 10-15 बच्चों ने जो कंप्लेन की उनके पेपर्स निकलेंगे और देखा जाएगा कि उनमें क्या गलतियां थी कि नहीं थी। अच्छा चलें, ये तो एक बात होगी, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा रज़ा साहब कि कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि कई उम्मीदवारों ने यानी स्टूडेंट्स ने अपने रोल नंबर भी गलत लिख दिए थे। तो सब बातें जो हैं वो मानी जा सकती हैं, लेकिन रोल नंबर वाली गलती हमें ये समझ नहीं आ रही कि कौन स्टूडेंट अपना रोल नंबर गलत लिखेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 1,21,000 बच्चों ने इम्तहान दिया है, उनमें से अगर एक 600 बच्चे गलती से रोल नंबर में लिखते हुए एक नंबर का आगे पीछे कुछ कर दें, ये कोई अनहोनी बात नहीं है और ये हर इम्तिहान में होता है। ये कोई नई बात इस इम्तिहान की नहीं है, हर इम्तिहान में होता है कि बच्चे अपने रोल नंबर में कई बार गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। वो एक्साइटमेंट होती है, परेशानी होती है, बैठते हैं, रोल नंबर लिखना होता है, 4-5-6 डिजिट्स का नंबर होता है, वो कोई 1-2 नंबर का होता नहीं है, गलती हो जाती है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर हुई भी है तो उसको हमने फौरी ढूंढ के पकड़ के इंश्योर किया है कि उस बच्चे का रिजल्ट उसको ठीक मिल जाए। तो इसमें कोई ऐसी मामला, कोई इतना मसला नहीं रहा कभी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं और सारी ये जो सूरत हाल है इससे मुताल्लिक़ हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या शिकायत है, आगे क्या होता है। कोरोना वायरस की बात एक बार फिर करते हैं और कोरोना वायरस की वजह से आप देखें कि जो लोग पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं या फिर हेल्थ ऑफ अफेयर्स में होते हैं या फिर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें, क्योंकि लोगों को उन्हें फेस करना पड़ता है। और यही वजह है कि जाम कमाल, वज़ीर आला सिंध और अब वज़ीर आला पंजाब का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, ख़ुद को उन्होंने अलग थलग कर लिया है। तर्जुमान का ये कहना है कि रिपोर्ट आने से पहले ही उस्मान बुज़दार ने अपनी सरकारी और निजी मसरूफियात छोड़कर क्वारंटीन उन्होंने कर लिया था। तो अब ये हुआ है कि मुल्क के 3 सूबों के वज़ीर आला को कोरोना हो चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना वायरस के बायस उनका इंतकाल भी हो गया है। तो ये कुछ हो रहा है, कोरोना वायरस ख़तरनाक इस वक्त सूरत है। इट इज़ वेरी रियल। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि इट्स नथिंग, तो ये डेथ्स क्यों हो रही हैं? ज़रा डेथ तो आप नहीं छुपा सकते ना कि किस वजह से हुई है। सो देयर यू हैव इट, बड़े बड़े लोगों को हो रहा है, तो लिहाजा कोरोना डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ये देखिए कि लिखने वाले ने क्या शानदार लिखा है, खुदा करे, दुआई हो रही है, खुदा करे क्लीन स्वीप ना। यार दुआ आप ये करें कि खुदा करे पाकिस्तान कामयाब हो जाए। बेसिकली बात तो वही होगी, लेकिन मैं आई नो इट्स फ्रॉम द अदर वे राउंड कहा जा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली मतलब उन्होंने 2 जीत ली है। अब जो 2 जीत चुका है तो वो तीसरा भी नहीं, कैसे हो सकता है? बहुत बुरी बात करती है वो। कभी आप मेरे ऊपर कोई बात कर देती हैं, आप जीत जाती हैं, मैं आपके ऊपर कोई बात नहीं, मैं एक न्यूट्रल बंदा होके बात कर रही हूँ। खैर एनीवे, वी वांट पाकिस्तान टू विन ऑफ कोर्स। एनीवे आगे चलते हैं, बहुत सी और भी बातें करनी है। आपको बताएं कि जी
ندیم بابر نے گیس سستی نہیں مفت خریدی. حکومتی ترجمان تعریفوں میں زمین اور آسمان ایک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو کہتے ہیں obviously عوام مان ہی لیں گے, مگر عوام کو گیس دے تو دیں گے تو آگے بات چلے گی نا. گیس ہی نہیں ہے جی کہیں. اور پیٹرول سکینڈل کا بھی obviously ہم نہیں پوچھتے, مگر گیس تو دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کو پتا ہے پاکستان کی سردیاں کلر, اور گیس نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. ترجمانوں کی تعریفیں اپنی جگہ, لیکن وزیر اعظم عمران خان کو کچھ نہ کچھ تو معلوم تھا, تبھی تو انہوں نے کافی پہلے ہی گیس بحران کی پیشگوئی کر دی تھی. ہم آپ کو یاد کرا رہے ہیں. اب گیس کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے. ایونچولی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پروونشل انٹرسٹ بھی پھنس جائیں گے بیچ میں. یہ گیس کا جو یہ سچویشن ہے, یہ جو میں نے دیکھی ہے, میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے, لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. جی, اور دعوے ہوتے رہے کہ پوری تیاری ہے, عوام کو گیس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سنیے ذرا. جنوری میں ہم 1200 کی بجائے بھی ہم 1300 ملین کیوبک فیٹ گیس LNG کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں بہت امید ہے کہ پریشر کے ایشوز تو آئیں گے جو ہمیشہ آتے ہیں سردیوں میں, لیکن کوئی میجر اکراس دا بورڈ شارٹیج انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ نہیں ہوگا. یہ ہیں ندیم بابر, اور انہی ندیم بابر صاحب کی کل وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں بھرپور تعریف بھی کی. جب پارٹی اراکین نے گیس بحران اور پیٹرول سکینڈل پر بات کی کوشش کی تو وزیر اعظم نے واضح کیا کہ سیاسی معاملات کی بیٹھک میں وہ اور کچھ نہیں سنیں گے. اور آج گیس کی قلت ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہم آلموسٹ آن اے ریگولر بیسس شو کا آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ جی گیس نہیں تھی تو لوگ کھانا پکا نہیں سکتے, انڈسٹری کام نہیں کر پا رہی, اور اپوزیشن تو obviously بولے گی. اتنے نااہل ہیں, یہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ آج سردیوں کے دنوں میں پاکستان بھر میں گیس کا بحران ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی. انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی عوام کی ریکوائرمنٹس کو پرائیورٹائز نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنی حکومت اور اپنی حکومت کے جو ATMs ہیں, جو مفاد پرست تولا ہے کابینہ میں جو بیٹھتا ہے, جس کے مفادات کا ٹکراؤ ہے, ان کی ترجیحات کو فوقیت دی. جی, مرتضی وہاب نے کیا کہا آپ نے ملاحظہ کیا. شہری گیس تلاش کر رہے ہیں, انہیں پیٹرولیم بحران کے ذمہ داروں کی بھی تلاش ہے, جس کی تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہے اور کمیٹی اب اپنی فائنڈنگز دے گی. اس کی روشنی میں کوئی بھی فیصلہ ہوگا اور عمل درآمد کیا جائے گا. آج کابینہ اجلاس میں وزراء کمیٹی اپنا تجزیہ پیش کر دیں گے, اور کہیں نہ کہیں اس میں بھی وزارت پیٹرولیم حکام کا نام آ رہا ہے. دیکھنا یہ کہ اس بار ایکشن ہوتا ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. اچھا جی, اسی پہ بات بھی ہم کر لیتے ہیں, اور رہنما پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ ملک ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ صاحبہ, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب کی سب بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, تو کوئی یہ نہیں سمجھا پا رہا کہ تعریفیں تو اپنی جگہ, لیکن گیس تو آ نہیں رہی, تو گیس کی شدید قلت کیوں ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ندیم بابر صاحب کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بالکل وہی کیا ہے جو ہارٹ ٹاک کے اندر ہوا تھا, ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اب اگر ہم اس کے اوپر آ جائیں کہ گیس کی کمی کا, تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ LNG کی جو ہم نے اتفاق, دیٹ از مور دین 30% جو 2017-18 میں PMLN کے آخری دور میں جتنی LNG پرچیز کی گئی تھی اس سے 30% زیادہ ہے. آف کورس اگر LNG زیادہ ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. جو بہتر چیز میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ایک تو LNG زیادہ امپورٹ کی, پلس LNG کی جو پرائس ہے دیٹ از ₹1225 MMBTU جو نوٹیفائڈ ہے, لیکن ہم ڈومیسٹک یوزر کو تقریباً 400 MMBTU دے رہے ہیں. دیکھیں, یہ کہنا کہ ہم نے کچھ ڈیلے کیا ہے یا کسی قسم کا شارٹیج ہے, دس از ناٹ دا اپروپریٹ اسٹیٹمنٹ. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس ونٹر ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, بٹ
کوئی گیس شارٹیج اس وقت مطلب نہیں اس طرح کی فیس کی جا رہی جو پرٹیکولرلی پہلے فیس کی جا رہی. اچھا عالیہ صاحبہ یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم کی وارننگ کے باوجود گیس کے لیے تیاری کیوں نہیں کی گئی, اور یہ بھی بتا دیں کہ گیس انڈسٹری اور ڈومیسٹک صارفین کو ملے گی کب گیس؟ سے نہ ڈومیسٹک یوزر سے کچھ اس طرح کے, اور نہ ہمارے جو اپنے فگرز ہیں وہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن الارمنگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سی این جی کو بہت کلوز کرنا پڑ جائے یا ہمیں اپنے جو نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کلوز کرنا پڑ جائے. دیکھیں ہم چلتے ہیں بالکل اپنے فگرز کے اوپر. اگر گاڈ فوربٹ اگر بہت زیادہ ڈیمانڈ مطلب بہت زیادہ ہو گئی تو ہم 1 by 1 کر کے, یعنی بیسک پریورٹی از ڈومیسٹک اینڈ ایکسپورٹ سیکٹر. تو اگر کچھ ایسی سچویشن آئی, وہی میں آپ کو بتائیں کہ اگر کچھ ایسی گیس کی شارٹیج ایکسٹریم سچویشن ہوتی تو ہم یہ سیکٹر کلوز کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے تھے. ابھی تک سنس یہ سیکٹر کلوز نہیں ہو رہے, دیٹ مینس کہ وہ والی الارمنگ سچویشن نہیں آئی ہے. ہاں پریشرز کے ایشوز کم یا زیادہ ہو رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, بٹ گیس شارٹیج الحمدللہ نہ ڈومیسٹک سیکٹر میں اور نہ ایکسپورٹ سیکٹر میں اس وقت فیس کر رہے ہیں. عالیہ صاحبہ آپ نے کہا کہ اگر یہ سچویشن الارمنگ طرف چلی گئی یا پھر ایکسٹریم سچویشن بن گئی, ایک بندے کے گھر بھی اگر گیس نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے ایکسٹریم سچویشن ہو چکی ہوتی ہے, تو وی کی ناٹ ڈٹرمن کہ کس کو ہم ایکسٹریم کہیں کس کو ہم الارمنگ کہیں. خیر اینی وے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ مسئلہ صرف گیس کا نہیں ہے, پیٹرول بحران کی رپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی ایک کارٹل کام کر رہا ہے. تو کیا وزارت پیٹرولیم سے اس متعلق بھی سوال نہیں ہو سکتا؟ شہریوں نے جو اذیت اٹھائی, اور اذیت ہے جس کے پاس نہیں ہوتی گیس اس کے لیے اذیت ہی ہے, اور مہنگے داموں پیٹرول خریدنے پر مجبور بھی ہوئے, تو ندیم بابر صاحب سے پوچھا کسی نے اس بارے میں یا نہیں؟ بالکل یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے اور ہمیں جواب بھی دینا چاہیے, بٹ دس میٹر از ود کورٹ, سبجوڈس میٹر ہے. مطلب جو چیز کورٹ کے اندر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنے کومنٹ دینا جتنا اوائڈ کریں, اور پلس یہ جو کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے وہاں پر بھی یہ سارا چلا گیا. اور اس میں آپ کو صرف یہ یاد کرا دوں کہ اس کمیشن پہ رپورٹ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہی بنائی تھی, اور ونس اگین کہ پیٹرولیم کا بحران آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب کے زمانے میں 2015 میں بھی آیا, اسی طرح سے زرداری صاحب کے دور میں بھی آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے سی این جی کے اوپر لائنز لگ جاتی تھی. تو یہ ساری سچویشن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ سے دوبارہ سارے مافیاز کو بھی ایکسپوز کریں, اور جس طرح کی لوپ ہولز ہے سسٹم کے اندر ان سب کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور سارے معاملے سے متعلق بتا رہی تھی, لیکن یہ کہ بلیم گیم تو چلتا رہتا ہے, اس میں سیاسی پہلو بھی آ جاتا ہے. اب جو رپورٹ دی ہے کمیٹی نے, اس رپورٹ کی فائنڈنگز پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا اقدامات ہوتے ہیں اور کیا کارروائی ہوتی ہے, اس پر سب کی یعنی رپورٹ فائنڈنگز پھر فیصلہ, مطلب بہت لمبا ہے. نہیں رپورٹ آ چکی ہے, اس میں فائنڈنگز ہیں, وہ کمیٹی بنی ہے 3 رکنی, وہ کمیٹی جو ہے اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی جو بھی فائنڈنگز دے گی یا جو کچھ بھی فیصلہ کرے گی اس پہ پھر عمل درآمد ہوگا اور اس پہ کارروائی ہوگی, اور بہت جلد ہی ایسا ہونے جا رہا ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت جلد ہونے لگے. بالکل 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 ایسا ہی کارروائی ہونے والی. چلیں اینی وے جب ہوگا تب ہوگا, آگے چلتے ہیں. اور ہماری گیسٹ ہمارا انتظار کر رہی ہیں تو ان کو بھی انٹروڈیوس کرانا ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تیزی سے بدل رہی ہے اور نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, لیکن اب بھی ہمیں ٹی وی اور سنیما سے ہٹ کر بھی پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, اور پلیٹ فارمز آنا بھی شروع ہو گئے. نوجوان فلم میکرز کے لیے کام شروع کرنے کی بہترین جگہ بنتی ہے شارٹ فلمز, اور اپنا ہنر دکھانے کا یہ موقع انہیں دے سکتا ہے. obviously ایک نیا آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے رنسٹرا, if I'm saying it right, اور یہاں نئے آنے والوں کو سینئرز کی بہترین رہنمائی بھی ملے گی, اور ایکچولی دس از دا یو ایس پی, یہ گریٹسٹ پارٹ ہے. نئے پلیٹ فارمز بھی آ جاتے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو سیکھنے کا کتنا موقع ملتا ہے. تو یہ بالکل انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا یا پڑوسی ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نئے ٹیلنٹڈ ایکٹرز تھے جن کو مین اسٹریم میں جگہ نہیں مل رہی تھی, تو ان کے لیے بڑے وینیوز اب آ گئے اور بڑی زبردست ایکٹنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈرامہ رائٹر حسینہ معین صاحبہ. کون نہیں
نہیں جانتا اور مصباح خالد صاحبہ کو بھی کون نہیں جانتا. دونوں معروف شخصیات ہیں ڈرامے سے جڑی. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے وقت دیا. حسینہ آپا, یہ ایک نیا کانسیپٹ پاکستان میں تو ہے, دنیا بھر میں تو چل رہا ہے, اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بڑی سیریز بھی ہمارے پڑوسی ملک میں آ رہی ہیں, ہٹ بھی ہو رہی ہیں, نئے ایکٹرز کو موقع مل رہا ہے, تو خوش آئند ہے پاکستانی ایکٹرز کے لیے اور ٹیلنٹ کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مصباح, آئیڈیا کہاں سے آیا؟ میرا خیال ہے کہ حسینہ آپا کو آواز نہیں آ رہی, آپ بتائیے گا. گریٹ آئیڈیا, بٹ ایون بیٹر کہ دیر آر سینئر جو کہ ینگسٹرز کی جو نیو کمرز ہیں ان کی مدد ہوگی, تو یہ نوول آئیڈیا ہے اس پہ. جی بالکل, یہ ایکچولی انکیوبیٹ ہوا ہے. ڈائس فاؤنڈیشن ایک ہے جو پچھلے 7-8 سال سے کام کر رہی ہے. اٹس اے گروپ آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز ہو آر سیٹلڈ ابراڈ. تو امریکہ سے بیٹھ کے وہ چاہ رہے ہیں, ان کے جب باہر سے انسان ہوتا ہے تو زیادہ دل کا میرے خیال سے اپنے ملک کے لیے آپ کو بہت زیادہ دل میں وہ ہوتا ہے کہ کچھ کرو. سو دس آئیڈیا واز انکیوبیٹڈ بائی ڈائس, اور مارچ میں ہم نے سوچا کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں, کہ ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا ہو, اور جس پہ جو ہمارے اتنے سارے یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں جس میں فلم میکرز بن رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے فلم میکرز ہیں جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ٹو شو دیئر ورک. تو اس چیز کے لیے ہم نے سوچا کہ رنسٹرا کریں. رنسٹرا آپ کو نام اچھا لگا, آئی ہوپ از فرام رائزنگ اسٹار. So we are trying to make our own rising stars in Pakistan, جو ساری جگہ پہ نا پاکستان کا نام روشن کریں. That is the idea. زبردست, it's a great idea. میں کوشش کر رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے حسینہ آپا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں. Awesome. گریٹ. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے اوبویسلی اتنے ڈراماز آپ کے ہٹ, اگر پیچھے بھی چلے جائیں, اتنے پرانے پی ٹی وی کا نام اور آپ کے ڈرامے بالکل دے گو ہینڈ ان ہینڈ. تو یہ ایک بڑا نیا ایونیو, آن لائن پلیٹ فارم, ینگسٹرز ہیں, نئے طریقے ہیں ڈرامے, موویز, شارٹ فلمز, یہ سب کچھ بنانے کا. کس طرح جو ویٹرنز ہیں لائک یور سیلف ایسے نئے پلیٹ فارمز میں جان کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ اصل میں انٹرنیٹ اور زوم پہ کام کرنا واقعی مشکل تو تھا میرے لیے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے کیا نہیں تھا. لیکن ڈائس کے ساتھ, چونکہ ڈائس فاؤنڈیشن کے ساتھ کافی عرصے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سکھا بھی دیا ہے. لیکن سب سے اس میں اچھی بات جو مجھے لگی, جس کے لیے میں ساتھ ہو گئی ہوں, کہ یہ یوتھ کے لیے کام ہو رہا ہے, پاکستانی یوتھ کے لیے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں, یونیورسٹیز کے بچے, کالجز کے بچے, وہ کام کریں جو باہر کے بچے کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں. چونکہ ہمارے بچے جو ہیں, جو کورسز ہیں, ہمارے سلیبس ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ جو آگے نہیں لے جا رہا ہے. ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو اب جو یہ شروع ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کافی آگے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, بچوں کے پروجیکٹس نئے بنا رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر کے کار بنا رہے ہیں, مطلب بہت اچھی چیزیں بنا رہے ہیں جو میرے لیے تو بڑی حیرت انگیز ہیں, اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم کہیں سے تو ترقی کر رہی ہے. بالکل. اچھا مصباح صاحبہ, یہ کہیے گا کہ ٹھیک ہے یہ بڑی کریٹیوٹی ہے, موقع ملے گا دکھانے کا, پلیٹ فارم ہے, لیکن تھوڑا سا اس کا مانیٹری اس کا آسپیکٹ بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو جو ایسے ایکٹرز ہیں یا فلم میکرز ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلی بات ان کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ پیسے چاہیے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو پیسے درکار ہوں گے, تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس معاملے کو آپ نے کیسے ایڈریس کیا؟ دیکھیے, نئے فلم میکرز بھی ہیں, پرانے فلم میکرز بھی ہیں. ہم نے رنسٹرا پہ بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہیں, جیسے کہ ہم نے فلم فیسٹیولز رکھے ہیں, تو جو نئے فلم میکرز ہیں وہ فلم فیسٹیولز کا حصہ بن سکتے ہیں. چیلنجز رکھے ہیں, جیسے ابھی ہمارا کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایک میرا پاکستان کے نام سے چیلنج آ رہا ہے, تو اس میں جو بھی جیتے گا اس کو پیسے ملیں گے, they'll get prizes, they get money, پلس یہ مانیٹائز اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کے جتنے, جیسے یوٹیوب کرتا ہے, جتنے آپ کے فالوورز ہوتے ہیں اتنی آپ کی مانیٹائزیشن بڑھتی رہتی ہے. سو یو کین میک یور اون چینل آن آئی رنسٹرا. آپ جائیں, اپنا چینل بنائیں, it doesn't cost you anything, اس پہ آپ اپنا جو
کچھ رکھنا چاہیں اپنا دکھائیں دیٹ وے, اس میں آپ مونیٹائز بھی کر سکتے ہیں, بیکاز اس میں جس طرح جتنی منی کلیکشن ہوگی اس وجہ سے 50% ہم جو ہے نا وہ اپنے فلم میکرز سے شیئر کریں گے جو بھی ہمارے کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں. So that is the idea. زبردست, that's a great idea. ایک چیز اور ایڈ کر دوں, حسینہ آپا آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, اور آف کورس مصباح آپ بھی بیچ میں جواب دے سکتی ہیں. سینئرز کی بہترین رہنمائی ملے گی, یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ مطلب اتنی بڑی آئیکن آپ حسینہ آپا, آپ کو تو اپروچ کرنا ہی ینگسٹرز کی ڈریم کم ٹرو ہوگی, تو ہاؤ کین دے اپروچ یو, اور کوئی اسسٹنس آپ کی چاہیے ہو, کوئی انسائٹ آپ کی چاہیے ہو؟ کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہے. حسینہ نے بھی ہمارے لیے ایک بہت عرصے کے بعد ایک پلے لکھا ہے, حسینہ بتائیے گا آپ. اصل میں یہ تھا کہ ڈائس کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک بہت اچھا تعلق بن گیا تھا, اور مجھے ان کی جو چیزیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے تھے وہ بہت اچھی لگی تھیں, اس لیے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی. بلکہ اب تو ہم ایڈوائزرس میں آ گئے ہیں, ظاہر ہے اس ایج میں تو ایڈوائزر ہی بن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ رنسٹرا جو ہے اس میں چونکہ شارٹ پلیز ہوں گے تو اس لیے ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ پلیز لکھیے, تاکہ جو نوجوان ہیں جو آج کل کے پلیز ہو رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے بہتر چیز بھی تیار ہو سکتی ہے. آج کل کی دنیا میں پازیٹیو چیزیں پیش کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ نیگیٹو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیجئے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, انسان مر چکا ہے, انسانیت ختم ہو گئی ہے, اور سارے کے سارے جو ہیں لوگ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ نے میرے ڈرامے اگر کسی نے دیکھے ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ کسی نے دیکھے ہوں گے, آج میں یہی پوچھنے والا تھا سوال کہ اس کا مطلب ہے دھوپ کنارے اور جتنے بھی آپ کے ڈرامے نہیں ہے. جی, انکہی, دھوپ کنارے, تنہائیاں, یہ سارے ایک لسٹ ہے, لمبی لسٹ ہے. تو یہ اب ہم دوبارہ اسی قسم کی یہی اسٹینڈرڈ ڈراموں کا دیکھیں گے. بڑی خوشی کی بات ہے فینس کے لیے, ہمارے لیے. چھوٹا سا میں ایڈ کر دوں اس میں کہ ہمارے ایڈوائزری بورڈ میں وی ہیو منیزہ ہاشمی, وی ہیو مہرین جبار, ہمارے پاس سرود بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی مینٹور کر سکتے ہیں ہمارے یوتھ کو, اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا کہ ہم یوتھ کو پلیٹ فارم کے اوپر لائیں اور ان کو مینٹر کریں. اور ہماری جو ڈیوریشن ہے فرام 2 minutes to 10 minutes. تو آپ کو شارٹ فارم, پہلا شارٹ فارم ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے فار پاکستانی فلم میکرز, اینڈ اس میں کہ یو نو لائک وی وانٹ ٹو ٹیل آور اسٹوری آر وے, کہ ساری دنیا پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن پاکستانی بھی تو بتائیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے, ہمارے لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اینڈ وی پٹ دیٹ بیوٹیفل پکچر, دیٹ امیج فارورڈ ٹو دا ورلڈ. دیٹ از بیسکلی دی آئیڈیا آف رنسرا. مصباح, ہاؤ اباؤٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو ہر طرح کی فلمیں, ڈرامے, مطلب شارٹ فارم میں بھی ڈالا جائے تو اتنی نیو اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے اس میں کہ آپ کا ملک بڑی اچھی لائٹ پہ ہمیشہ نظر آئے, تو وہ والا ایلیمنٹ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے. اب کس طرح, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک اٹ ورک کہ نئے لوگ بھی آئے ہیں, ینگسٹرز بھی آئے ہیں, نیو آئیڈیاز آئے ہیں, نیو سٹوریز آئی ہیں, تو فرسٹ دے گو تھرو یو آل ایڈوائزری, یا پھر دے کین ایکچولی میک سم تھنگ آف دیئر اون اینڈ پٹ اٹ آن دس پلیٹ فارم؟ دیکھیں جی, ایک دو چیزیں ہیں ہماری. ایک ہمارا آئرنسٹرا ہے پلیٹ فارم, جس میں آپ جاتے ہیں, جیسے ہی آپ رجسٹر کرتے ہیں, اپنا ای میل اپنا رجسٹر کرتے ہیں, تو آپ کو ایک چینل مل جاتا ہے, اس پہ یو کین پٹ وٹ ایور یو وانٹ. یس, وی ہیو اے کوڈ آف کنڈکٹ وچ سیز کہ آپ بیڈ لینگویج نہیں یوز کر سکتے ہو. دیٹ از بیسکلی اینی آئیڈیا, اینی تھنگ, بٹ سرٹن تھنگس جو ہماری ہیں, ہمارے کلچر کے اندر ہیں, وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یوتھ کے اندر بہت زیادہ پھیلیں, تو ہم نے تھوڑا سا اس پہ رکھا ہے کہ آپ بیڈ لینگویج ٹائپ چیزیں نا, تھوڑی سی ایک دو چیزیں نہیں رکھ سکتے. آپ اپنا چینل بنائیں, پورا بنائیں, وٹ ایور تھاٹ یو ہیو پلیز پٹ اٹ آن, شیئر کریں. اور میں آپ سے تھوڑا سا, اور دوسرا ہم کہتے ہیں ہم کمیشن کرتے ہیں کام. یو کم ٹو اس, یو ٹیل اس, گیو اس یور کانسیپٹ. ہمارا پورا ادھر جا کے نا فائل ہے کہ جی کانسیپٹ ہماری, پھر ہمارا ایڈوائزری بورڈ بیٹھتا ہے کہ یہ کانسیپٹ از گریٹ, اس کو انکریج کریں. اپنا بجٹ ہم شیئر کرتے ہیں, وی پے آور پیپل ٹو میک کانٹینٹ. تو یہ بھی دوسرا پلیٹ فارم ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہمارا چیلنج اس وقت چل رہا ہے, اس میں آپ کو بتاؤں اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے, جو بچوں نے ڈفرینٹ آئیڈیاز, پاکستان میں جتنا اماؤنٹ ٹیلنٹ ہے اتنا it's unbelievable. It's just that we don't have a platform for people or youngsters to show that talent. ایک آدمی نے اپنی کہانی کری اپنی بہن کے بارے میں who is differently abled,
and he's done it so beautifully کہ آپ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. It's like 8 minutes and still it's very touching. I'm just saying, just an example, that there are so many stories that are going on. ضروری نہیں drawing rooms کی stories ہوں یا ساس بہو کی stories ہوں. There are little stories and human stories that are all over the place, اور ان کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور دکھائیں. And that is what we are trying to do. So we need everybody to help us. زبردست. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور آبویسلی ہم اپنی پاکستان کی کہانیاں جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں, اور وہ جو آبویسلی آپ کو پتہ ہے ود ٹائم ایوری بڈی ایوالوز. ہمارے ینگسٹرز جو ہیں آف کورس ہمارا کلچر اور ہمارے ٹریڈیشنس تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن بڑی نئی چیزیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں, تو وہ بڑی خوبصورتی سے ڈپکٹ کر سکتے ہیں برقرار رکھتے ہوئے نئی چیزوں کو. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ. We have to find our identity. We are Pakistan, we are our identity. تو ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ پلس یوتھ کا جو وہ ہے انٹیلیجنس ہے, اس پہ ہم بہت بلیو کرتے ہیں. آئی تھنک our future is the youth. ایبسلیوٹلی اگریڈ. مصباح, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور حسینہ آپا, اب ہماری تو بیس ہی ڈرامہ انڈسٹری آپ سے شروع ہوتی ہے, تو ہم جو چیز کرتے ہیں وہ کمپیریزن ہو جاتا ہے کہ بھئی از اٹ ایز گڈ انف, پاس ہو جائے گا. نہیں تو ڈیفینیٹلی آپ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے. تھینک یو سو مچ آج آپ جیو پاکستان پہ آئیں. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جو آپ نئے دیکھیں گی آپ کو اچھے لگیں گے. Definitely, we are looking forward to that. So for all the youngsters out there, aspiring filmmakers, اپنے ideas آپ کے پاس ہے. Rinstra is the platform. آپ اس کو ڈھونڈیں, گوگل کریں and be on it. بالکل. اس وقت شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ سنواتے ہیں. پاور پلانٹ کو جاتا ہے جو ماضی میں ڈیزل پر چلتا تھا. جب وہ پاور پلانٹ اس ایل این جی ٹرمینل کے ایل این جی پہ چل رہا ہے, تو صرف اس کی جو بچت ہے وہ 16 ارب روپیہ سالانہ ہے. اور اس قسم کے 4 پلانٹ چل رہے ہیں, تو صرف ان 4 پلانٹس کی بچت جو ہے ملک کی وہ 50 ارب روپیہ سالانہ ہے. 50 ارب روپیہ سالانہ صرف ان. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایل این جی سے متعلق وہ بتا رہے تھے. تو شاداب خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلے بولنگ کریں گے. اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیسا ہے. پچ کو یقیناً ریچ کیا ہوگا, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا, کیونکہ 2 میچز میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی تھی اور کوئی خاص ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا تھا. اب ایک تجربہ کر رہے ہیں, جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ سکندر وقت ہمارے ساتھ ہے, انہی سے پوچھ لیتے ہیں یہ آئیڈیا کیسا ہے. ہم کیا اس پہ انالیسس کریں؟ سکھی بیٹھے نا یہاں پہ. نہیں, ایکچولی میں ٹیم دیکھ رہا تھا چینجز, اس نے کچھ افتخار کا نام لیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ تبدیلیاں کی گئی ہوں گی. دیکھیں اصولاً T20 میں سیکنڈ ٹائم ہی بیٹنگ کرنی چاہیے. اف یو ون دا ٹاس, سب سے پہلے تو آپ کو پچ کا پتہ چل جاتا ہے. ہم نے دونوں میچز میں دیکھا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس ہمارے لڑکے اسٹرگل کر رہے تھے. ہم لوگ جاتے ہیں سب کانٹیننٹ پچز سے جہاں پہ گیند لو رہتا ہے, آپ کو چھکے لگ جاتے ہیں, جیسے کہ حیدر علی وغیرہ جو مارتے ہیں مڈ وکٹ وغیرہ, وہاں پہ گیند تھوڑا سا اونچا آ جاتا ہے تو آپ کی شاٹ یہیں پھنس جاتے ہیں. تو آپ تو کرکٹ کھیلتے آپ کو پتا ہے وہ ٹاپ آف دا بیٹ آ جاتی ہے, تو پھر وہ تو پھر ٹاپ ایج ہو جاتا ہے, یہیں کہیں کیچ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایشو چل رہا ہے. تو ایک بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے پچ کا ایک تو آئیڈیا ہو جائے. سیکنڈ, آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا. یاد ہے آپ کو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ ٹارگٹ مل جاتا ہے. 10 رن ہیں, آپ نے کھیلنے ہیں, 8 رن سے کھیلنا ہے, 7 رن سے کھیلنا ہے, تو آپ پھر اس طرح اننگ بلڈ اپ کر سکتے ہو. تو اصولاً یہ ہونا چاہیے, مگر ہمارے لڑکے تھوڑا سا چیس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. جو صورتحال پاکستان کی ہے اس میں یہ ہونا چاہیے, ورنہ سکو بیٹنگ فرسٹ آپ کر کے اگر آپ کانفیڈنٹ ٹیم ہیں تو آپ انڈر پریشر کریں دوسری ٹیم کو 180 190 بنائیں. اگر آپ پاکستان وغیرہ کی سب کانٹیننٹل پچز پہ کھیلیں تو ادھر اتنا باؤنس میں ویریشن نہیں ہوتا. وہ ایک اسٹڈی قسم کی پچز ہوتی ہیں, جسے آپ کو پتا ہے پہلے 2-3 اوور تو تھوڑے سے گھومتا ہے گیند, اس کے بعد پھر اسٹڈی ہو جاتا ہے. نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, ادھر پچ میں ویریشن آتی ہے جب فریش ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے باؤنس ہوتا ہے. ادھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, نمبر 1. اب نمبر 2, مجھے بیٹنگ آرڈر کا نہیں پتا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آج بھی رضوان اوپن کریں گے. میں نے نکالا تھا کہ رضوان نے اب تک جتنے بھی T20 کھیلے ہیں 9 میچز میں ان کے 386 رنز ہیں. اب وہ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں کھلایا جاتا, ان کی ٹیم PSL میں نہیں کھلاتی. اور وہ اچھا, مجھے رضوان کو کپتانی کی ہے ڈومیسٹک میں کبھی یا پھر ابھی اس نے کی اپنے شاید وہ پختونخوا سے ہے نا, وہاں کی ٹیم کی ہے انہوں نے, یعنی کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں کی, مگر ٹیسٹ ٹیم میں وہ بہت لکی ہیں کہ وہ پاکستان کے کپتان بن جائیں گے. مطلب ہے کہ بڑا چینج. میں تو حیران تھا کہ اظہر علی کو دینی چاہیے. دیکھیں ایک نیا بندہ ہے, اس کی ویسی پرفارمنس نہیں ہو رہی, پھر ٹیسٹ میں جائے گا, پریشر اس کے اوپر ہوگا. سرفراز کو کیوں انڈکٹ نہیں کیا؟ یہ تو بیچارے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے, وہاں پہ کوئی
पानी पिलाने वाला नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए और बाकी बड़े लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अब चूंकि हमने ये डिसीजन ये लिया कि हम बैटिंग बाद में करेंगे, तो क्लीन स्वीप का जो खतरा है वो खत्म हो गया, मतलब अभी भी हम खतरा तो रहेगा ना, आपने जीतना है ना। हाँ, तो जीतना है, आपको चेस करके जीतना है। अब देखते हैं कि ये जैसे पिछला मैच वो खेल रहे थे जिस तरह, अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो 190 करेंगे, अभी तो 160 चेस कर रहे थे ना, तो कई जगह पे स्लो डाउन हो जाते हैं कि भाई क्या जरूरत है जल्दी मारने की। वो 9 विकेटों से जीते थे जब आप कर रहे थे, मगर जब मार धाड़ का वक्त आएगा आखिरी के 5 ओवर, हमने 50-60 रन किए तो वो 70 भी कर सकते हैं अगर उनके प्लेयर सेट हुए। तो टारगेट एक बड़ा होगा, भी आपको चेस करना है। हाँ, वो भी चेस करके आपने जीतना है। तो मैं पूछ रहे सुन लिया आपने उमा? हाँ सुन लिया बिल्कुल, मैं तो जैसे बल्ला लेके पहुंच रही हूँ ना उधर मदद करने। खतरा टला नहीं है कि जी वो हो गया, मगर देखें हमें थोड़ी सी सेंसिबल किस्म की चेंजेस करनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा लिख कर लाया था, देखें इफ्तिखार हो सकता है आज खेल रहा हो, सलमान कादिर को खिलाना चाहिए। देखें वहाँ की जो टीमें होती हैं गोरों की, मैं गोरों का अल्फाज रेशिस्ट हो जाऊंगा, यानी कि गोरा कहना इज बेटर देन मैं ये कहूँगा होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग तेज बॉलर्स को हमेशा खेलते रहते हैं, तो ये आदी होते हैं। नेट्स के अंदर भी उनके पास 10 होते हैं। आप थोड़े स्पिनर्स को लाएं। ऑस्ट्रेलिया 2 लेग स्पिनर, लेग ब्रेक खासतौर पे सिकू, हाँ 2 लेग ब्रेक बॉलर खिलाएं कोहली के खिलाफ उन्होंने, और वो जीते भी हैं। तो आपने इस्मान खादिर को, मुझे लगता है कि उसको बचा के रखा हुआ है, दोस्ती है बाबर के साथ, तो भाई मैं साथ घूमते रहो हर हालात में। जो स्कैंडल्स होते हैं उसमें भी उसका नाम आ रहा है बाबर का, तो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, तो वो उन्हें लिए घूमते रहते हैं। वो खिलाओ, दिखाओ हमें, अगर वो नहीं अच्छा तो हम नया लड़का लेकर आए। इमाद वसीम से स्पिन नहीं हो रहा कुछ, मतलब स्पिनर ही नहीं है, मीडियोकर बिल्कुल परफॉर्मेंस। फहीम अशरफ एक उसने बेचारे ने 31 रन किया, एक शोर उठ गया। लेकिन फहीम की सिको एक चीज है, फहीम की बॉलिंग में वो नजर आ रही है बात, क्या नजर आ रही है? 30 मैचों में 25 आउट किए हुए, 164 रन। वो जो पिछला मैच था दूसरा T20, उसमें फहीम ने बॉलिंग फिर भी, क्योंकि जैसे वहाब रियाज कर रहे थे वो कर रहे थे, बिल्कुल सेंसलेस बॉलिंग थी, ना कहीं डिविएट हो रही थी। फहीम की थोड़ी बहुत बॉल जो है ठीक है अंदर हो रही होगी, मगर उसकी भी परफॉर्मेंस, वो भी चाहते हैं जो टीम में हमेशा होते हैं, ठीक है ना। और उनको क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, उनकी परफॉर्मेंस ऑन द पेपर कुछ भी नहीं है। रिजवान का वहाँ होना मुझे नहीं समझ में आया। सरफराज वहाँ सिर्फ पानी पिलाने के लिए गया। ये जो खाने आपके आज जिक्र कर रहे थे, खाना खाने वाली बात, हाँ, तो वो भी सरफराज के ही मामू हैं सुना है, जिन्होंने वो दावत दी थी। तो खैर आप लोग पता नहीं क्यों उस पर एतराज था कि वो खाने जो है अच्छे नहीं होते। आप ये कहते हैं, मुझे तो देखिए मैं बता दूं कि मुझे खाने बहुत पसंद है, थैंक यू, किसी किस्म के भी खाने हो, लेकिन जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हुए हैं, और खास तौर पे इतनी बात डाइट पे हो चुकी है, देखें हमारे जो टेस्ट है वो इसी किस्म के खानों का है ना। अगर आपने 3 हफ्ते से वहाँ हैं, और बल्कि 2 हफ्ते तो बंद थे, कैद में थे, अब निकले तो अगर एक आधा खाना मिल गया तो खाने दें। अबे इस तरह तो आप कह रहे हैं जैसे खाने पहले मिल ही नहीं रहे थे, भाई इस किस्म का खाना खाने पे ममानियत नहीं है, कैचेस मिस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो खाने का यार। सिकंदर ऑलरेडी हफ्ते में एक दफा तो खाने दें बेचारों को। नहीं तो कौन से फाके कर रहे हैं उसके अलावा? देखिए उन्होंने एक और चीज एतराज कर दिया कि जी हमारी फैमिलियां साथ होनी चाहिए। देखिए अब खाने पीने का वक्त खत्म हो गया, अब खाने पीने की बात बिल्कुल नहीं होगी। तुम लोग तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे बिल्कुल ही जी वो फासले पे वो बेचारे काम करके दिखाना होगा। हमने खबरें इसी से मुतालिक दी है सारी। हमने एतराज इस बात पे किया था जोहेब और सिकंदर, हमने एतराज इस बात पे किया था कि मिसबा, वसीम अकरम, मतलब साबिक जितने हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स वगैरह कैप्टन हैं, वो कहते रहे हैं कि हमारी डाइट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, मतलब दे हैव मेड स्टेटमेंट्स ऑन इट। तो देन वी सी अ वीडियो जहां मतलब बिल्कुल ही एंटी। मैं इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूं कि वो 3 हफ्ते से है ना वहाँ पर। 3 हफ्ते में एक दफा अगर उनको किसी पाकिस्तानी ने इनवाइट करके पाकिस्तानी खाना खिला दिया कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल हो गई बात, 3 वीक, नॉट एवरी डे, मैच से एक दिन पहले, हर रोज जो है नहीं मैच से पहले नहीं था। उनके खाने के पीछे क्यों पड़ गए? आपको पता है एक लड़का था समी असलम, वो अमेरिका चला गया क्रिकेट छोड़ के, उस बेचारे को उसने न्यूजीलैंड में बड़े रन्स किए थे, उसके ऊपर क्या इल्जाम लगा था कि ये कड़ाई गोश्त खाता है, और उसके ऊपर मतलब बाकायदा ये हमने इस पे प्रोग्राम किया था कि भाई मतलब ये रीजन करके उसको निकाल दिया कि अनफिट। अच्छा, हसनैन, हुसैन तलत और इफ्तिखार को मौका दिया गया। अच्छा, हुसैन तलत की भी आपने देखा कि वो भी एवरेज। अब मुझे नहीं पता कौन ड्रॉप हुआ, अगर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुआ है, उसने टोटल 4 गेंदें खेली हैं 2 मैच में। मुझे तो पता भी नहीं, वो ड्रॉप हो गया ना, हमें तो पता ही नहीं चला कि वो खेलता कैसे है, मतलब इंटरनेशनल, ये तो अजीब और गरीब तरीके से हुआ। अब एक लड़के ने सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में 4 गेंदें खेली, वो बेचारा ड्रॉप हो गया। मैं तो चाह रहा था कि आप उसको एक मौका और दे दें, दूसरे को किसी को। अच्छा, हसनैन को देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगी हसनैन की बॉलिंग इसमें, बिल्कुल होगी। वहाब बिल्कुल अच्छी तरह। और हुसैन तलत ने पहले भी खेला हुआ है,
اور اس کا جو ہے اس کو فیل ہوا مگر دوبارہ اس کو لے کر آئے. وہ سیم گیند بھی کرتا ہے. انہوں نے اسپنر نہیں ڈالا. آپ ٹیم بتا رہے تھے نا اسپنر نہیں ہے نا اس میں سلمان قادر نہیں. ہاں نہیں عثمان قادر نہیں. اس کا ہونا چاہیے تھا. اس کو ہونا چاہیے تھا. یہی بتایا. حیدر علی کو کیا مطلب ہو گئے؟ حیدر علی کو تو انگلینڈ کی پرفارمنس پہ رکھا. اس کو بھی ڈراپ کیا؟ نہیں ڈراپ نہیں کیا لیکن کچھ مطلب نہیں. وہ جلد بازی کر رہا ہے. انزی نے بھی بڑا اس کو. ہی از ناٹ اے پراپر بیٹسمین. دیکھیں اس میں فیل تو ہوا آ رہا تھا اس کا. ہم نے آگے بھی جانا ہے. اوکے باقی آپ لوگ باتیں کہیں اور بیٹھ کے اوور کافی کر لینا. سکندر بخش تھینک یو سو مچ. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو یو اوور. اور کچھ اچھا وہ چیز بتا رہی ہے اس کا جواب. او گاڈ ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں ابھی. نہیں ابھی ہمارے پاس بالکل موقع نہیں ہے. کچھ خبریں بھی رہ گئی ہیں اور کچھ بریک بھی لینی ہے تو اس کے بعد پلیز اب بتا ہی دینا وہ سوال جو کہ پہلے زہیب نے آپ نے پٹ کیا تھا کہ کیا وہ کیفیت ہے جس میں ذہن آپ کا اور دل ایک ساتھ on the same page. بالکل وہ کیفیت ہے جب آپ ریپینٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کو جب پچھتاوا ہوتا ہے تو پھر آپ کا دل اور دماغ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ صرف بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو جو ذہن دیا ہے اللہ نے اس کو استعمال کریں اور مشاہدہ کیا کریں اپنا. سوچا کریں چیزوں کے بارے میں. اور یہی حکم بھی آیا ہے کہ اپنے دماغ کو استعمال کرو. سوچو سمجھو جانو. اور یہ بڑی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے بارے میں اگر سوچا جائے تو بڑی اہم بات ہے. کیونکہ یہ بڑی نئی سی چیز لگی تھی مجھے جب کسی نے کہا کہ جب آپ پچھتاتے ہیں تو آپ کا دل بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا دماغ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. گہری بات ہے. کافی گہری بات آپ نے کر دی ہے. یہ تو اچھا ہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس پہ مزید بات کرنے کا کیونکہ بڑی بڑی چیزیں نکل آتی ہیں بیچ میں. کچھ خبریں رہ گئی ہیں تو ہم ان پہ روشنی ڈال دیں اور آپ کو بتائیں کہ ویمنز ایکشن فورم نے اداکارہ میشا شفیع کے خلاف FIA کی رپورٹ کو غیر منصفانہ قرار دے دیا ہے. اور ویمنز ایکشن فورم کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا پر ڈس انفارمیشن مہم چلائی جا رہی ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میشا شفیع پر علی ظفر کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے کا الزام ثابت ہو گیا ہے جیسے کہ نہیں ہوا. ویمنز ایکشن فورم کے مطابق FIA کے پاس کسی کو مجرم یا معصوم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں. تو یہ اختیار عدالت کو حاصل ہے. ویمنز ایکشن فورم نے FIA کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بیان میں کہا گیا یہ کہا ہے انہوں نے. اور ویمنز ایکشن فورم کے مطابق علی ظفر نے جس مواد کی شکایت کی ہے اسے تبھی توہین آمیز قرار دیا جا سکتا ہے جب پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ ان پر ہراسانی کا الزام درست ہے یا نہیں. which actually kind of makes sense. بالکل بالکل اس میں پوائنٹ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پھر مہم کے بارے میں بات ہوگی. احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سنواتے ہیں آپ کو. CDA کے اوپر اپنا گھر ریگولرائز کرا لیا گیا ہے. وہ جگہ جو زون 3 میں آتی تھی اسے زبردستی زون 4 میں ڈال کے اس کی تعمیر کو قانونی بنا دیا گیا اللیگل طریقے سے. یہ وہ شخص ہے کہ جو غریبوں کے مکان گراتا ہے لیکن اپنے محل کو بچاتا ہے اپنے آفس کو استعمال کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے. اور ہم پر یہ کیس بنا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی معیار کا کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنا دیا. یہ منصوبہ پچھلے 2.5 سال سے عمران خان کی انتقام کی وجہ سے بند پڑا ہے. وہ اسٹیڈیم جہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے میچ کھیلا تھا آج وہ اسٹیڈیم جنگل بن چکا ہے. وہ اسٹیڈیم کھنڈر بن چکا ہے. کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا؟ پاکستان ایشین گیمز اولمپکس ہر جگہ وکٹری سٹینڈ سے غائب ہو چکا ہے. اور اتنا شاندار منصوبہ جس میں گوادر سے لے کر گلگت تک نوجوان کھلاڑیوں کی بین الاقوامی معیار کی تربیت ہونی تھی اسے بند کر دیا گیا ہے. ایک ایسی حکومت کے دور میں جو وزیر اعظم خود کو سپورٹس مین کہتا ہے. آج پاکستان میں سپورٹس انفراسٹرکچر منصوبہ بنانا جرم بن گیا ہے. بھائی بتاؤ اس میں کوئی کک بیک ہے, کوئی کمیشن ہے؟ ہزاروں صفحے کا ریفرنس داخل کیا ہے. 2 سال سے نیب تحقیق کر رہا تھا. میرے سارے احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور حکومت کو وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے.
اچھا جی ٹائم بڑا کم ہے اور ایک اپنے ہم نے ٹریبیوٹ بھی دینا ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں. بالکل سیاستدان بشیر بلور کو آج ہم یاد کریں گے. بشیر بلور 22 دسمبر 2012 کو عوامی نیشنل پارٹی کی ریلی میں خود کش دھماکے میں شہید ہو گئے تھے. 2012 میں ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی اور پورے ملک کی طرح پشاور بم دھماکوں اور خود کش حملوں کی زد میں تھا. بشیر بلور کا شمار بردبار اور مجھے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا تھا. بشیر بلور پر 2012 کے حملے سے قبل بھی 3 بار قاتلانہ حملے ہو چکے تھے. 1970 میں ANP سے سیاسی زندگی کا آغاز انہوں نے کیا اور اپنی خدمات کی وجہ سے وہ فرزند پشاور کے نام سے مشہور تھے. شہادت کے بعد بشیر بلور کو فخر خیبر پختونخوا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے یاد کرنا تھا بشیر بلور کو آج. اچھا جی دیٹ ریپس اپ فار ٹوڈے. اور کچھ خبریں رہ گئیں لیکن آپ کو پتا ہے ٹائم ہمیشہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے, بٹ we'll do them tomorrow انشاءاللہ. SOPs کا خیال رکھیں پلیز, کووڈ بہت بڑھ رہا ہے. اور آپ کو ہم نے تھوڑا سا یہ بھی بتانا تھا کہ صرف ایبٹ آباد میں پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے نا 40% اچھا کین یو امیجن. ٹائم نہیں ہے باقی کل. اوکے بائے. پھر کب ایسے جاتا رہتا ہوں.